नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने क्या सीखा था, याद है किसी को? दलाइल के बारे में कि इल्म हिदायत के लिए, दीन को समझने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए आपके पास अक़ली दलाइल के साथ नक़ली और इल्मी दलाइल भी होने चाहिए। मुशाहदा, गौर व फिक्र, तदब्बर, साथ कुतुब का मुताला, फिर जाकर आप असल पहचानते हैं अल्लाह को, आपके अंदर पुख्तगी आ जाती है। फिर हमने सीखा अपनी तकलीद की इजाज़त नहीं। तो इंशाल्लाह अब आगे देखेंगे वमिनन्नासी, और लोगों में से कोई है। मिन देखें हरूफे जारा में से है ना, तो देखिए अन्नासी के नीचे क्या है, जेर है। मीन का मतलब से। वमिनन्नासी, और लोगों में से कोई, मन जो याबुदु इबादत करता है। अब यहाँ पे ना आपने अब याद रखना है कि अरबी जुबान में जेर सिर्फ दो वजूहात की वजह से हमें नजर आएगी। क्या इससे आपको फायदा होगा कि ट्रांसलेशन करते हुए भी आसानी हो जाएगी, और अगर किसी जगह पे एराब नहीं लगे तो लफ्ज़ों को कैसे पढ़ना है इसका भी पता चल जाएगा। वो सिर्फ दो वजह हैं जिसकी वजह से किसी भी इस्म के नीचे जेर आती है, या फिर कोई भी इस्म मजरूर होता है, हालत जर में होता है, एराब बिल हरकत या हर दोनों में आपने याद रखना है। वो दो वजह क्या है कि या वो मुजाफ इलई हो, यानी मुजाफ इलई पीछे पढ़ के आए ना मुरक्कब इजाफी में, तो उसकी ट्रांसलेशन में हम कौन सा तर्जुमा करेंगे, का की के। और या फिर उसके शुरू में हरूफे जारा में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर इस्म क्या होता है, हालत जर में होता है। रीजन सिर्फ दो है। बाकी रफ़ी हालत, किसी भी इस्म की रफ़ी हालत उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, यानी उसकी असल हालत होती है। और यहाँ पे भी रफ़ी हालत की भी थोड़ा सा देख लें कि अगर कोई फाइल हो, सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट की मोस्टली हालत जो होती है वो रफ़ी होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है या मफूल होता है, उसकी हालत जो होती है वो नस्बी होती है। ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा ना, आपके लिए जुमलों को समझना आसान हो जाएगा। वमिनन्नासी, लोगों में से कोई है, मन जो यअबुदु इबादत करता है, अल्लाह अल्लाह की। अब देखिए लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर जबर है, यानी हालत इसकी नस्बी है, तो इसका मतलब है कि लफ्ज़ अल्लाह मफूल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम पढ़ लें ना अल्लाहु, तो इसको हम सब्जेक्ट बना दे, हम कहें इबादत करता है अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक जबर जेर की गलती से पूरे जुमले
کی نوعیت، اس کا پورا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کو مفعول کی بجائے فاعل بنا دیتے ہیں، جہاں پہ اللہ پہ کام اللہ نے ہی کام نہیں کرنا، بندوں نے کرنا، تو جگہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت دھیان سے ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ نہیں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی نسبی حالت ہوگی تو وہاں پہ وہ جو ہے مفعول ہی ہوگا، اور بھی وجہیں ہوتی ہیں فاعل کے سوری اسم کے مرفوع اور منصوب ہونے کی، لیکن آپ کو ایک مین دو چیزیں بتائی ہیں کہ موسٹلی مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے اور فاعل کی رفعی ہوتی ہے۔ علی حرف کنارے پر، فائن پھر اگر اصاب پہنچے ہو اسے، کسے؟ جو کنارے پر چل رہا ہے، خیر بلائی۔ اب خیر دیکھیں اسم ہے، خیر اس کی اصل حالت ہے رفی، خیر نطمئن بلائی پہنچے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے بھی اس پر۔ اب دیکھیں ہی اس لیے کہ اس کے شروع میں با ہے نا، بھی وَإِنْ اور اگر اصابت پہنچے ہو اسے، فتنہ تو آزمائش، انقلبہ وہ پلٹ جاتا ہے، علی وجہہ اپنے چہرے پر، علی کی وجہ سے وجہی کی حالت کیا ہے؟ جری ہے۔ خسرہ اس نے نقصان اٹھایا، الدنیا دنیا، والآخرۃ اور آخرت کا، ذالک یہ ہے، ہوا وہ، الخسران خسارہ نقصان، المبین کھلا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ سمجھیں کہ اس کی اگر تفسیر ہم دیکھیں تو ہم لوگوں کی بھی اس کے اندر حقیقت بیان کی گئی ہے۔ حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، حرف کنارے کو کہتے ہیں، تو یعنی انسان دین کے دائرے کی مرکز میں داخل نہیں ہوتا۔ جو آیت آتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پورے کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوتا، کیا کرتا ہے؟ کنارے کنارے پہ رہتا ہے، یا اس کے دل میں ایمان جگہ نہیں بناتا، صرف زبان اسلام کا اقرار کرتی ہے۔ جیسے کوئی شخص، جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو ہم کنارے کنارے پہ رہ کے دیکھتے ہیں، اب جس پارٹی کا فائدہ آ رہا ہو نا، ہم فوراً سے اس کے اندر جا کے، میں نے بھی تمہارے حق میں بولا تھا، میں نے ان کے ایک بندے کو یہ جواب دیا تھا، جس کا فائدہ، جس کا نقصان ہوتا ہے اسے دور ہٹ جاتے ہیں۔ چمگادر کی یہاں پہ اسٹوری آپ نے سنی ہوگی بکس کے اندر، تو منافق بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین میں اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ دین کے کنارے کنارے پہ رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اگر ان کو فتح نظر آتی ہے تو وہ جا ملتے ہیں، نہیں تو فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے نا، گاؤں سے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے نازل ہوئی، جو صحرا سے ہجرت کر کے آتے، اگر جان و مال میں برکت ہوتی تو اسلام پر بڑے مطمئن ہو جاتے کہ اسلام تو بڑا اچھا ہے، اسلام تو ہمیں بہت زیادہ دیا، اور جہاں کہیں تکلیف میں یا دکھ میں مبتلا ہو جاتے تو مرتد ہو کر واپس بھاگ جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اسی پر یہ آیت ہے، اور اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ ایک شخص مدینہ آتا، پھر اگر اس کی بیوی لڑکے کو جنم دیتی اور اس کی گوڑیاں بھی بچے دیتی تو کہتا یہ اچھا دین ہے، اگر اس کی بیوی کے ہاں بچہ نہ ہوتا یا گوڑیاں بچے نہ دیتی تو کہتا برا دین ہے، مجھے تو یہاں آ کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، میری تو مال میں اور جان میں نقصان ہو گیا۔ انقلب علی وجہہ، مرتد ہو کر کفر شرک میں واپس پلٹ جاتا ہے۔ اب ہماری بھی یہ حالت ہوتی ہے، ہم لوگ اس دین کی طرف آتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ سمجھے کہ اپنے فائدے کے لیے دین کو استعمال کرنا، ایمانی حالت نہیں ہے دل کی، بس
جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دل جو ہے ہمیں اسلام پہ عمل کرنے سے تھوڑا پروٹوکول مل رہا ہے، تھوڑی عزت مل رہی ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے، تو وہ خود دین کو ہم فالو کرتے۔ جہاں کہیں قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ بڑا دین پہ عمل کر لیے، اب تھوڑا اگر ہم انجوائے کر بھی لیں یا اگر ہم دین سیٹ کے کام کر بھی لیں تو معافی مانگ لیں گے، کون سا ہم روز روز کرتے ہیں۔ یعنی جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، جس کا دل اللہ والا نہیں ہوتا، جس پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ کنارے کنارے پہ رہتا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کا موازنہ کرنا ہے کہ ہم کہیں ان لوگوں کی طرح تو نہیں جو دین کے کنارے کنارے پہ رہتے ہیں، مطلب کی بات لے لیتے ہیں اور جب مطلب ختم ہو جاتا ہے تو قدم پلٹ جاتے ہیں۔ مثلاً اس میں ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب مسئلے ہوتے ہیں تبھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جیسے ہی مسئلے ختم دنیا میں دوبارہ کھو جاتے، ایون کہ نماز تک پڑھنا بھی یاد نہیں رہتی۔ اس میں وہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے نا، اس کا مشکل میں اللہ سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر کے اپنی طرف لے کے آتے، لیکن ایک شخص مکمل اللہ سے دور کٹ آف، کوئی اس کو اللہ کا کبھی نام تک نہیں لیا، مشکل آئی تسبیحات شروع کروا دی، قرآن خوانی شروع کروا دی، گھر میں یاسینیں پڑھنا شروع کر دی، پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی ان دنوں میں، تو جیسے ہی مصیبت ختم ہوئی، کنارے ختم ہو گئے مصیبت کے، وہ قرآن دوبارہ سے شیلف پہ آ گیا، مسئلے دوبارہ سے طے ہو کے رکھ دیے گئے، کوئی اس کے بعد اللہ کا نام نہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں۔ ایسے ہی دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب فوتگی ہوتی ہے اس وقت ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے، نمازیں تب بھی نہیں اکثر آتی، تو دین کا اس وقت ہم اپنے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے، حالانکہ اسلام کے اندر تو وہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں جو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں، پورا کرنے کے لیے تھامتے ہیں، اور وہ بھی ایک ہمارا ایک لبادہ ہوتا ہے، اور ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم بناوٹی دین کو اختیار کر رہے ہیں تو غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، مثلاً لوگوں کی دروں پر۔ تو آیت تو یہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی جو صحرا سے آئے ہوئے تھے مدینہ کے اندر، تو ان کو جب فائدہ ہوتا تو دین کو بہت زیادہ تعریف کرتے، اور جب فائدہ نہ ہوتا تو دین کو برا بلا کہہ کے واپس چلے جاتے۔ خاصیت دنیا والآخرہ، اب دنیا اور آخرت، دنیا کا نقصان ان کا کیا ہے؟ یعنی دنیا کا فائدہ اور بلائی دیکھیں تو بندگی پر قائم رہیں، اور آزمائش آئے اور تکلیف پہنچے تو بندگی چھوڑ دیتے ہیں، تو دنیا تو ان کی گئی، یعنی بندگی چھوڑ دی انہوں نے، مرتد ہو گئے، تو دنیا کے اندر بھی ان کو نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو نقصان ہے، نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے۔ ٹھیک ہے، کیسے بنا؟ کیونکہ ادھر انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں چلے گئے نا، آپ یہی سمجھیں کہ جب کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، مشکلات نہیں برداشت کریں گے، تو پھر مزید دین کے اندر کیسے ہم آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دین کو سمجھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو جو بندہ جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس نے جس وقت میں عمل کیا ہوتا ہے اس کا وہ بھی پھر ضائع ہو جاتا ہے نا۔ کیا ایسا ہوگا کہ بندہ مرتد ہے اور اللہ کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ تمہیں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، تو وہ کہے گا میں 4 دن کے لیے تو مسلمان ہوا تھا، میں 5 دن کے لیے تو مسلمان ہوا تھا، میں 6 دن کے لیے تو ہوا تھا، یا میں نے 1 سال اسلام کو قبول کیا تھا، کیا وہ اس کا 1 سال کامیاب ہوگا؟ نہیں، خاتمہ جس پر ہوگا انسان کا حساب بھی اسی پر ہوگا، انسان اپنے خاتمے کے مطابق اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اس کے نقصانات کیا ہے کہ جو اس نے کیا، جتنے دن دین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل کیا، اس کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور آئندہ اس کو موقع بھی نہیں مل رہا مزید عمل کرنے کے لیے، اور آخرت میں تو اس کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین،
کھلم کھلا سارا، یادعو وہ پکارتا ہے من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ اب دیکھیں یہاں پہ من دونی کے نیچے زیر ہے من کی وجہ سے، اور اللہ ہی کے نیچے زیر ہے مضاف الیہ کی وجہ سے، من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے، ماں اسے جو لا یضرہ نہیں نقصان دیتا اسے، وما لا ينفعہ اور جو نہیں فائدہ دیتا اسے، ذالک هو الضلال البعید، ہوا وہی الضلال گمراہی، البعید دور کی۔ تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یدعو من دون اللہ من دون سوائے اللہ کے، اس سے مراد صرف بت ہے، اور کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ اس میں نہیں آتے، حالانکہ من دون اللہ میں سوائے اللہ کے ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز، ہاں وہ بت ہوں یا قبریں ہوں، درخت ہوں یا جانور ہوں، گائے ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، زندہ ہو یا مردہ، نیک ہو یا بد، ہر چیز اس میں من دون اللہ کے میں آ جاتی ہے، کہ اگر آپ اللہ کے سوا کسی درخت کو، کسی پیر کو، کسی انسان کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو پکارتے ہیں جو آپ کو فائدہ بھی نہیں دے سکتا، جیسے دربار پہ جا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر، کہتے ہیں مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں، تو اللہ سے تو گھر بیٹھ کے بھی مانگ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ رستوں کے اندر دربار بنے ہوتے ہیں نا، تو جاتے جاتے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں اس کو سلام کر کے جاتے ہیں، کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، یعنی وہ نہ نقصان دہ پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ یہ تو ایک بہت دور کی گمراہی ہے کہ جو عقل مند انسان ہے نا وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یادو وہ پکارتا ہے لمن یقیناً اسے، ضرور نقصان جس کا، اقرب قریب تر ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، لبئس البتہ کتنا برا ہے، المولا دوست، ولبئس اور البتہ کتنا برا ہے، العشیر ساتھی۔ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نقصان تو درکنار، ان کے پکارنے میں الٹا، یعنی نفع تو وہ دے ہی نہیں سکتے نا، لیکن وہ اپنا نقصان ضرور کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اسے پکارتا ہے غیر اللہ کو، اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، وہ فوراً اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب ظاہری فائدہ کیا ہے؟ ظاہری فائدہ کوئی بھی نہیں، وہ ایک اس کا خیالی، اس کی امید ہے، اپنے دماغ میں اس نے پال رکھی ہے، تو اگر حاصل ہو تو خوش ہو جائے، نہ ہو تو ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حاصل ہو بھی جاتی ہے اور ایمان مزید خطرے میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور انسان، لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں کے دربار میں گئے، پھر ہمارا بیٹا ہوا، تم بھی جاؤ وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھا کے آؤ، دیا تو اللہ نے ہے، اور انہوں نے وسیلہ ان کو بنا لیا، اب وہ ہر ایک کو بتائیں گے کہ میں نے وہاں پہ یہ کیا تھا، اس طرح سے میرا بیٹا ہوا، یا میری یہ بیماری ختم ہوگی، ختم تو اللہ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے نا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے کبھی کبھی ہماری وہ تمام مرادیں پوری کر دیتے ہیں جو چاہے کہ ہم کہیں اور سے مانگتے ہیں، انسان کی مزید آزمائش، اور ایسے بندے کی آزمائش اتنی کڑی ہوتی ہے کہ آپ خود سوچیں کہ وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ نے مجھے نفع دیا ہے، حالانکہ عقل والا بندہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ یدعو وہ پکارتا ہے، لمن یقیناً اسے، ضرہ نقصان جس کا، اقرب و قریب تر ہے، من نفعہ اس کے نفع سے۔ اللہ کہتے ہیں کتنا برا دوست ہے اور کتنا برا ساتھی ہے۔ تو آج جو خلاصہ آیات کا ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ کنارے کنارے پہ تو نہیں، ہم اللہ کو مطلب کے لیے دوست تو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کے پاس مطلب کے لیے تو نہیں آتے، یہ حقیقی علم کے لیے اور اپنی پوری زندگی کو چینج کرنے کے لیے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ چند دن کے لیے ہم نے اس کو جوائن کیا ہے بس اپنے دل کو بہلانے کے لیے، یا پھر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قرآن اس کا ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے،
یہ اسلام اور یہ دین اس کا ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے، جو چند دن کے لیے وزٹ کرنے آئے اور جیسی خوشی آئے تو دوبارہ اس کو بھول جائے۔ قرآن اس کا دوست نہیں بن سکتا، پھر اس کا دوست وہ دنیا ہی بنتی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے نہیں تھکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے کاموں میں اتنا انوالو کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش آتی ہے اور انسان دنیا کے لیے تھکتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو دنیا کے لیے تھکایا جائے، اللہ کے لیے تھکنے کی عادت ڈالیں۔ یہی ہے پورے کا پورا دین میں داخل ہونا۔ کنارے کنارے پر چند نمازیں پڑھ کر اور چند ریچولز کو پورا کرنے کے بعد ہم کہیں کہ ہم پورے مسلمان اور مومن ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے انسان صرف مسلم ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایک بڑا درجہ ہے، اور اس سے بھی بڑا درجہ محسن کا ہے۔ پہلے مسلم، پھر مومن، پھر محسن۔ تو ہم مومن تک نہیں پہنچ رہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ایمان، واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ یقین کیا چیز ہے؟ بڑی ہر دفعہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا۔ اور جنت میں بھی کون داخل ہوگا؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ وہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے۔ یہ نہیں کہا جو اسلام لائے، جو مسلمان ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ایمان والے داخل ہوں گے۔ بہت سے مسلمان اپنی برائیوں کی وجہ سے، اپنے برے کاموں کی وجہ سے جہنم میں بھی جائیں گے۔ جنت میں جن کے پاس ایمان ہوگا، جن کے پاس ایمان کے بعد وعاملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر کے خیر اور شر، برے اور خیر ہونے پر ایمان۔ پھر اس کے بعد یہ ایمان کو مزید اگر ہم ڈسکس کریں تو سورۃ العصر کی تفسیر اگر آپ سننا چاہیں تو اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں کہ ایمان اصل میں ہے کیا چیز۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، پھر ان کو جنت ملے گی۔ صرف اکیلے باتیں کرنے والے کو، دعوے کرنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو جنت نہیں مل سکتی۔ قرآن میں جانے کے، جنت میں جانے کے لیے ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے، عمل ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ پھر وہاں جا کے ہمارے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں رتبے بلند ملیں گے انشاءاللہ۔ جنات تجری من تحتها الانہار، وہاں پہ باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ بے شک وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کا انصاف ہے، وہ جس طرح چاہے کرے۔ اور اس کا انصاف یہی ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ جو مسلمان ہوتے ہیں پھر ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو جاتی ہے، قرآن کی محبت ہو جاتی ہے، وہ انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ ان کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا پورا کرتے ہیں، ان کی بات سمجھ کر، سن کر عمل کرتے ہیں۔ جنت ان کے لیے ہے۔ اور ہم سب کس منہج پر یا کس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں؟ جو ہماری حالت ہے نا، اگر ہم قرآن کے سامنے جا کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں نا تو ہم ابھی مسلم ہیں، مومن نہیں ابھی ہمیں بنے۔ مومن کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں اور وہ صفات ہمیں سیکھنی ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے لیے جنت میں جانے کے راستے اللہ ہمیں آسان کر دے، اور اللہ ہم سب کی اس طرح سے تربیت کرے جس طرح ہم اس کو پسند آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔